अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मिलें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मुताद्दी अमराज और उनकी रोकथाम, इन्फेक्शियस डिसीजेज एंड देन प्रिवेंशन, और ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। जमात पंजुम के लिए मज़मून है माहौल का मुताला, और मैं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में देखे कि कीड़ों के ज़रिए अमराज का फैलाव किस तरह से होता है, किस तरह से मच्छर और पिस्सू के ज़रिए बीमारियां एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती हैं। उसके बाद हमने देखे कि लम्स के ज़रिए बीमारियां, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से बीमारियां किस तरह से एक दूसरे से, एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती। फिर हमने देखे मर्ज की वबा, यानी किसी मकाम पर कई लोग अगर एक ही वक्त में किसी मुतअद्दी मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं तो उसे ही मर्ज की वबा कहते हैं। और मैंने आपको फिर कोरोना वायरस के बारे में, इस बीमारी के बारे में भी मालूमात दी, क्योंकि इस वक्त जिस वजह से हम अपने घरों में बैठे हैं, आपके स्कूल्स बंद हैं, आप हमारे ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, इसकी वजह ऐसी ही एक बीमारी की वबा है जो कि कोरोना वायरस है या कोविड-19 जिसे हम कह रहे हैं। तो इसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में मालूमात हासिल की। तो चलिए आज इससे आगे देखते हैं। अब ये तो हमने देख लिए कि बीमारियां किस तरह से फैल रही हैं। हमने पहले वीडियो में देखे कि हवा के ज़रिए बीमारियां फैलती हैं, पानी के ज़रिए फैलती हैं, ग़िज़ा के ज़रिए फैलती हैं। उसके बाद वाले वीडियो में हमने देखे कि कीड़ों के ज़रिए बीमारियां फैलती हैं, लम्स के ज़रिए बीमारियां फैलती हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि बीमारियां फैलती कैसे हैं, लेकिन अब हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अमराज से महफूज रहने के लिए की गई तदाबीर को ही अमराज की रोकथाम कहते हैं या डिसीज प्रिवेंशन कहा जाता है। तो प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, किस तरह से हम बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका कि अपने घर को और अपने अतराफ को साफ सुथरा रखिए। घर में और घर के बाहर अगर मच्छर कीड़े मकोड़े ज़्यादा हो तो आपको जो है इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करने चाहिए, कीड़ा मार दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी को हमेशा उबाल कर और छान कर पीना चाहिए। घर में आते वक्त और घर से बाहर जाते वक्त हमेशा अपने हाथ मुंह अच्छी तरह से धोएं। खाने को हमेशा ढक कर रखें। खाना हमेशा ढका हुआ खाना खाएं और जो है सेहतमंद ग़िज़ा खाएं। अगर घर में कोई शख्स बीमार हो तो उस शख्स के अतराफ हमेशा बीमारी का ख्याल रखें। सुबह के वक्त सैर के लिए ज़रूर निकले, क्योंकि सुबह की जो हवा होती है और सूरज की रोशनी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। अपने आप को, अपने जिस्म को साफ़ रखें, रोज़ाना नहाएं, बालों में तेल लगाएं, अपने दांतों को ब्रश करें। अपने बच्चों को हमेशा प्रॉपर वैक्सीनेशन दें। 5 साल की उम्र तक के बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के टीके दिए जाते हैं, तो हमेशा उन्हें वैक्सीनेशन दी जाए। अगर आप बीमार हैं तो घर पे ही इलाज करने की बजाय डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। और अगर आपको डॉक्टर ने किसी तरह के टेस्ट वगैरह करने के लिए कहा है तो एक अच्छी लेबोरेटरी से ही टेस्ट करवाएं।
اس کے علاوہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلے تو اپنے ساتھ رومال ضرور رکھیے، تاکہ آپ کو چھینکتے کھانستے وقت اس کی مدد لینے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو، سگریٹ، بیڑی، حقہ، گٹکا، ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ کہیں پر بھی کھلے میں نہ تھوکیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ جراثیم پھیل سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایک کامن پریونشن آف ڈیسیزز تھے۔ اس کے علاوہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ پانی کو ابال کر پیا جائے۔ پانی کے ذریعے ہونے والے امراض سے محفوظ رہنے کے لیے پینے کے پانی کو جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔ چھوٹے گاؤں میں پائے جانے والے پانی کے عوامی ذرائع کو بلیچنگ پاؤڈر کا استعمال کر کے جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔ گیسٹرو یا یرقان کی وبا پھیلنے پر پانی کو جوش دے کر اس کو پینے کی صلاح دی جاتی ہے۔ تو دیکھیے، پانی جب بھی آپ لیں تو پانی کو ہمیشہ ابال کر اور چھان کر پئیں۔ اگر آپ کے گھر میں واٹر فلٹرز موجود ہیں تو اس میں پانی کو فلٹر ضرور کریں۔ اگر واٹر فلٹر نہیں ہے تو آپ ایک کپڑے کی مدد سے اسے چھان بھی سکتے ہیں، اور اس طرح سے اسٹاپ مائکروبس، ٹریٹ یور واٹر، اور اس طرح سے آپ خوردبینی جراثیم سے اپنے پانی کو بچا سکتے ہیں، اور آپ کو ایک صاف ستھرا پانی جو ہے پینے مل سکتا ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں مچھروں کی افزائش نہ ہو، اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اس بات کا خیال رکھیں کہ پانی جو ہے کہیں پر بھی ٹھہرا ہوا نہ رہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کیڑے مار دواؤں کا استعمال کریں، جس سے ملیریا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک کے کنارے کچھ ٹوٹے پھوٹے برتن یا کچھ ٹوٹی ہوئی گاڑیاں ہوتی ہے یا کیچڑ ہوتے ہیں، اور اس میں مچھر پنپ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ ایسے پانی کو کہیں بھی جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے اس طرح سے پانی کہیں جمع ہو جاتا ہے تو اس پہ کیڑا مار دواؤں کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ٹیوبروکلوسس یا ٹی بی جسے کہتے ہیں، تو اس کے متعدی مرض سے متاثرہ مریض کو کھلی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ اسپتال میں بھی متعدی امراض سے متاثرہ مریضوں کا حصہ مخصوص ہوتا ہے، یعنی ہاسپٹلز میں بھی جو کچھ لوگ ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں جو بیماریاں ایک شخص سے دوسرے شخص کو لاحق ہو سکتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو ایک علیحدہ ہاسپٹل کے وارڈ میں رکھا جاتا ہے۔ سب کے درمیان میں انہیں نہیں رکھا جاتا، ورنہ دوسرے لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ مریض کے برتن، کپڑے جراثیم کش دوا سے دھوئے جاتے ہیں۔ دکھ کے مریض کا تھوک، کیونکہ جو ٹی بی کا مریض ہے اس کا جو تھوک ہوتا ہے اس میں بھی وائرسز ہوتے ہیں، تو اس کے تھوک کو ایک برتن میں جمع کیا جاتا ہے اور اس پر فینائل جیسی جراثیم کش دوا چھڑکی جاتی ہے، اور اس تدبیر سے مرض کے پھیلاؤ سے بچا جا سکتا ہے۔ ورنہ وہ شخص اگر کہیں پر بھی تھوکتا ہے یا واش بیسن میں بھی تھوکتا ہے تو وہ گندے پانی کے ذریعے اس کے جراثیم جو ہے ڈرینیج سسٹم میں چلے جائیں گے اور وہاں سے وہ پھیل سکتے ہیں۔ اور مزید اسی لیے جو ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں ان کے تھوک کو بھی ایک برتن میں جمع کیا جاتا ہے اور اس پر جراثیم کچھ دوا ماری جاتی ہے تاکہ اس کا خاتمہ ہو سکے۔ ہوا کے ذریعے پھیلنے والے امراض سے بچنے کے لیے کھانستے اور چھینکتے وقت منہ پر رومال رکھیں، جیسے کہ کرونا وائرس۔ کھلی جگہوں پر تھوکنے سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے مریض کے قریب رہنا پڑے تو ناک اور منہ کو ڈھانکنے کے لیے ہمیں ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہ آج جو ہے ہم ماسک کا استعمال کر رہے ہیں کہ ہم ماسک کے بغیر گھر کے باہر بھی نہیں جاتے۔ اور بیماری سے بچنے کا مرض کی روک تھام کا سب سے پہلا طریقہ ہے ٹیکہ اندازی یا ویکسینیشن۔ جب جسم میں کسی مرض کے جراثیم داخل ہوتے ہیں تو ہمارا جسم اس مرض کے خلاف لڑتا ہے، یعنی مرض کی مدافعت کرتا ہے۔ اس لیے کئی بار جسم میں مرض کے جراثیم داخل ہونے پر بھی انسان مرض میں مبتلا نہیں ہوتا۔ دیکھیے، ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے بہت جلد کرونا وائرس کی بیماری میں مبتلا ہو جا رہے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باہر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں نا۔ اور ہم اکثر اس طرح کی باتیں سننے مل رہی ہیں کہ دیکھو اس کو تو اتنا گھوم رہا پھر رہا ہے پھر بھی وہ بیمار نہیں ہو رہا۔ تو ایسا اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے آلریڈی آپ کے جسم میں ایک ایسا سسٹم فٹ کیا ہے کہ اگر آپ کے جسم میں کوئی نئی بیماری کے جراثیم داخل ہوتے ہیں تو آپ کا جسم جو ہے اس سے لڑتا ہے، اس جراثیم سے لڑتا ہے، اور اگر وہاں پر آپ کا جسم اس جراثیم سے لڑنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے. یعنی اگر آپ کے جسم میں وہ جراثیم داخل بھی ہو گیا ہے تو بھی آپ بیمار نہیں ہوتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قوت مدافعت جو ہوتی ہے یا ان کا امیون سسٹم جسے ہم کہتے ہیں وہ کمزور ہوتا ہے، اور وہ جراثیم اگر ان کے جسم میں داخل ہو جائے تو وہ فوراً بیمار پڑ جاتے ہیں. تو مرض کی روک تھام کے لیے ٹیکہ اندازی کی جاتی ہے. ٹیکے کی وجہ سے مخصوص مرض کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ کیا جاتا ہے. یعنی آپ کا امیون سسٹم کو جو ٹیکہ ہے یا ویکسین ہے وہ بوسٹ کرتا ہے. پیدائش کے فوراً بعد جو ہے نومولود بچے کو، یعنی جو چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، ان کو دق کی روک تھام کا ٹیکہ دیا جاتا ہے. یعنی ٹی بی کا ان کو ٹیکہ دیا جاتا ہے. 1.5 مہینے کی عمر میں بچے کو ڈفتیریا کا، کالی کھانسی کا، ٹیٹنس کا ٹیکہ دیا جاتا ہے. اور پولیو کی روک تھام کے 3 ڈوز جو ہے 1 ماہ کے وقفے سے دیے جاتے ہیں. 5 سال کی عمر تک جو ہے بچے کو پولیو کے ڈوز دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کھناک، کالی کھانسی اور ٹیٹنس کی روک تھام کا مجموعی ٹیکہ ہوتا ہے، اس لیے اسے سہ عصری کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ ٹرپل ٹیکہ اسے کہتے ہیں، اور یہ ٹرپل ٹیکہ لگایا جاتا ہے. جبکہ پولیو کی روک تھام کے لیے پولیو کے ڈوز جو ہوتے ہیں وہ منہ سے پلائے جاتے ہیں. باقی سب کے ٹیکے جو ہے یا تو کاندھے پر یا تو جو ہے کمر پر دیے جاتے ہیں. بالکل ویسے ہی اب کووڈ-19 کی بھی ویکسینیشن تیار کر لی ہے ہماری حکومت نے. تو فی الوقت جو ہے صرف جو بوڑھے افراد ہیں ان کو یہ ویکسینیشن دی جا رہی ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہ تمام لوگوں کو دی جائے گی، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں یا بوڑھے ہوں. تو جب ہماری باری آئے تو ہمیں بھی جو ہے یہ ویکسینیشن ضرور لینی ہے، تاکہ ہم کووڈ-19 کے وائرس سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے لڑنے کی طاقت پیدا ہو، ہماری قوت مدافعت میں جو ہے اضافہ ہو، اور ہم اس بیماری میں مبتلا نہ ہو. اس کے بعد ہے عوامی صحت کی سہولتیں. مختلف قسم کی سہولتیں جو ہیں عام پبلک کے لیے حکومت کی طرف سے یا NGOs کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے کیمپ. متعدی اور وبائی امراض کی روک تھام کے لیے قومی سطح پر صحت اور سماجی بہبود کے کام کیے جاتے ہیں. اجتماعی ٹیکہ اندازی کے پروگرام محکمہ قومی صحت کے تحت ترتیب دیے جاتے ہیں. بچوں کے ماہرین کے ذریعے ٹیکہ لگانے کا انتظام کیا جاتا ہے. اس کے لیے خصوصی میڈیکل کیمپس جو ہے فری میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں، یا کہیں کہیں پر بہت معمولی سی 10-15 روپے کی فیس لی جاتی ہے، اور اس طرح سے وہاں پر علاج کیا جاتا ہے یا ویکسینیشن دی جاتی ہے. گاؤں میں ابتدائی صحت مراکز کھولے جاتے ہیں، یعنی پرائمری ہیلتھ سینٹرز جسے کہتے ہیں. موبائل اسپتال، معذوروں کی بہبودی کے لیے رقم اور ایمبولنس جیسی خدمات میں صحت کی انجمنیں بھی بنائی جاتی ہیں. صحت کی انجمنوں میں بھی خون پیشاب کی جانچ کی جاتی ہے، ایکس رے اور اسکین، مختلف قسم کے سونوگرافی کی سہولتیں بھی دستیاب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو فوراً طبی امداد ملتی ہے، کم وقت میں ملتی ہے، مرض کا پتہ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیماری کا علاج کرنے میں آسانی ہوتی ہے. صحت پر مبنی پروگرامز جو ہے رکھے جاتے ہیں بہت سارے علاقوں میں، عموماً گاؤں میں، یا جو سلم ایریاز ہوتے ہیں، جھوپڑ پٹی کے علاقے ہوتے ہیں، جہاں پر لوگ ایک دوسرے سے بہت قریب رہ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے صفائی کا انتظام کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو عموماً ایسے علاقوں میں وہاں کے پرائمری ہیلتھ سینٹرز اور اس علاقے کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ صحت پر مبنی پروگرام جو ہے گھر گھر جا کر کرتے ہیں، یا ہفتے کا ایک دن مقرر کیا جاتا ہے اور اس دن جو ہے وہاں پر پروگرامز رکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بڑی بڑی شہروں میں باقاعدہ سے بڑے بڑے ہالز اور کانفرنس رومز میں صحت پر مبنی پروگرامز بھی منعقد کیے جاتے ہیں. موبائل اسپتال تمام لوگوں تک جو ہے
طبی امداد پہنچنی چاہیے، اس کے لیے اس طرح سے گاڑیوں میں اسپتال شروع کی گئے ہیں، جس کو موبائل ہاسپٹل کہتے ہیں یا چلتا پھرتا دواخانہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اور یہ دور دراز کے علاقوں میں اس طرح سے موبائل ہاسپٹل لے جائے جاتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی طبی امداد مل سکے. اس طرح کے موبائل ہاسپٹلس کے اندر تمام سہولتیں موجود ہوتی ہے پوری، جیسے دواخانہ ہوتا ہے، بیڈ ہوتا ہے، آکسیجن کا انتظام ہوتا ہے، دوائیوں کا انتظام ہوتا ہے، ڈاکٹرز، نرس سب اس میں موجود ہوتے ہیں. اور لوگ جو ہے دور دراز سے جب یہ گاڑیاں ان تک پہنچتی ہیں تو لوگ بھی جو ہے آ کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب اس کے علاوہ عوامی بیداری کے لیے بھی مختلف پروگرامز رکھے جاتے ہیں. پینے کے پانی اور غذائی اشیاء کے تعلق سے لوگوں کو معلومات دی جاتی ہے، ماحول کو صاف رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے. اب عوامی مقامات پر تھوکنے پر قانونی پابندی عائد ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کھلی جگہ پر تھوکتا ہوا پایا جاتا ہے تو اسے ڈن دینا پڑ سکتا ہے، یعنی اسے فائن دینا پڑتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے. اس پابندی کا اہم مقصد امراض کے پھیلاؤ کو روکنا ہے. اس کے علاوہ صحت سے متعلق نشر و اشاعت کے ذریعے عوام میں بیداری لائی جاتی ہے. ٹی وی پر عوامی بیداری کے پروگرامز دکھائے جاتے ہیں، جیسے کہ پانی کو چھان کر پئیں، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. آپ لوگوں نے ٹی وی پر امیتابھ بچن کی ایڈ ضرور دیکھی ہوگی، 2 بوند زندگی کی، ہے نا؟ تو اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ ٹی وی پر دکھائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو سکے. آج کل سوشل نیٹ ورک کا استعمال لوگ بہت زیادہ کر رہے ہیں، اس لیے آج کل ٹی وی کے ساتھ ساتھ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور یوٹیوب وغیرہ پر بھی اس طرح کے عوامی بیداری کے پروگرامز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایسا سمجھا جاتا تھا کہ خدا کے قہر، جادو ٹونے اور آسیب کی وجہ سے انسان بیمار پڑتا ہے. ان کا علاج بھی دہشت ناک طریقے سے مختلف قسم کے جادو ٹونے کے ذریعے کیا جاتا تھا. سائنسدانوں نے تحقیق کر کے یہ دریافت کیا کہ امراض جو ہوتے ہیں وہ خوردبینی جانداروں کی وجہ سے ہوتے ہیں. مختلف قسم کے جراثیم، وائرسز کی وجہ سے ہم بیمار پڑتے ہیں. اس طرح انہوں نے قدیم عقیدے کو جو ہے انہوں نے غلط ثابت کیا کہ بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ کسی جادو ٹونا یا آسیب کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ خوردبینی جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہیں. دیکھیے تو بیماریاں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ ہم خوردبینی جراثیم کی وجہ سے بیمار پڑتے ہیں. اس لیے جب ہم بیمار پڑیں تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کسی بابا کے پاس نہیں جانا چاہیے. لیکن تمام خوردبینی جاندار جو ہے برے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ خوردبینی جاندار فائدہ مند بھی ہوتے ہیں. تمام خوردبینی جاندار امراض کا باعث نہیں بنتے، بلکہ کچھ خوردبینی جاندار انسان کے لیے مفید ہوتے ہیں. دودھ سے دہی بننے کا عمل خوردبینی جانداروں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے دودھ سے جو دہی بنتا ہے وہ دراصل دودھ خراب ہوتا ہے تو دہی بنتا ہے. خوردبینی جاندار جو ہے اس دودھ میں عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دہی میں تبدیل ہوتا ہے، اور یہ دہی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. بالکل ویسے ہی امبولی، اڈلی، ڈوسا، میدو وڑا جو آپ لوگ کھاتے ہیں وہ بھیگے ہوئے آٹے میں، چاول اور اڑد کی دال کے بھیگے ہوئے آٹے میں خوردبینی جانداروں کی وجہ سے خمیر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ آٹا ڈبل ہو جاتا ہے اور پھر ان سے یہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں بھی بہت مفید ہیں. تو اگر ہمیں اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں صفائی کا خیال رکھنا ہوگا. اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماحول کو، اپنے ایریا کو، اپنے محلے کو ہمیں صاف ستھرا رکھنا ہوگا. دوسری اہم چیز ہے وہ ہے بیلنس ڈائٹ، یعنی متوازن غذا. باہر کی تلی ہوئی چیزیں اور چائنیز آئٹم اور پیکٹ میں ملنے والے چپس، بسکٹس کی بجائے ہمیں گھر کا کھانا کھانا چاہیے. سبزی، ترکاری اور فروٹس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے.
गोश्त, मछली, अंडे हमारी ग़िज़ा में शामिल होने चाहिए और इसे ही मुतवाज़न ग़िज़ा या बैलेंस डाइट कहते हैं। उसके बाद आखिरी मरहला क्या है बीमारी से बचने का, वो है टीका अंदाज़ी, वैक्सीनेशन। जब कभी भी कोई नई बीमारी आती है तो उसका टीका भी ईजाद किया जाता है, तो हमें जो है इस तरह के जब टीके आएँ तो हमें टीके ज़रूर लगवाने चाहिए ताकि बीमारी की रोकथाम की जा सके। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। तो अब आप लोगों से अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।